मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा, मेरा आपसे फ़र्स्ट टाइम रब्ता जो हुआ था, जो मैं आप तक पहुंचा, तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्योंकि एज़ ए मुफ्ती लोग पूछ रहे होते हैं हमसे, जी क्रिप्टो करेंसी क्या है, हलाल है, हराम है। तो मेरा जो यहाँ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे, उनका काफ़ी काम था। ज़ाहिर है उलमा जब कोई तहकीक करेंगे तो उस फील्ड के माहिरीन से रब्ता करेंगे। तो उन माहिरीन से जब मेरा रब्ता हुआ तो हमें लगा कि ये जायज़ है, क्योंकि जो सूरत हाल उन्होंने बताई थी ना क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो उसी के मुताबिक बहुत से उलमा ने यहाँ फतवा दिया और मेरा भी रुझान इस तरफ था कि ये जायज़ है। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप इसको नाजायज़ कहते हैं और क्रिप्टो करेंसी में आप एक्सपर्ट हैं और बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पे आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजा जाता है क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपसे जब मेरा रब्ता हुआ, आपने मुझे बताया कि नहीं जी इसमें जुए की शक्ल है, और फिर उसी राब्ते के बाद मैंने अपना फतवे से भी मैंने रुजू किया। तो ज़रा आप डिटेल से आज बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं और चंद माह पहले तक हर आदमी की ज़बान पर क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद अब ऐसा दिवालिया हुआ है कि वो पाकिस्तान में कोई नाम ही नहीं ले रहा। जब मेरा आपसे रब्ता हुआ था ना क्रिप्टो करेंसी के, उस वक्त तोती बोलता था क्रिप्टो करेंसी का, और आपने उस वक्त ये पेशगोई कर दी थी कि ये तबाह बर्बाद होने वाली है पब्लिक, और वो आपकी पेशगोई 100% नज़र आ रहा है कि दुरुस्त साबित हुई। तो ज़रा इसके बारे में आप अवेयर करें। एक तो आपकी इसमें महारत कितनी है, थोड़ा सा उसको भी आप वजाहत से बयान करें, ताकि जो भी आप बात कहें तो लोगों को उस पर इत्मीनान हो कि हम किसी एक्सपर्ट से ये नॉलेज ले रहे हैं। और फिर उसकी क्या ये जुआ है या यानी आप थोड़ा सा आसान ज़बान में, जैसे मैं डॉक्टरों से इंटरव्यू लेता हूँ तो वो इतनी टर्म ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि वो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रहे होते हैं, क्या कह रहे हैं। तो आपने भी बहुत आसान और देसी स्टाइल में थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को गाइड करना है कि है क्या भला ये। देखें, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कंप्यूटर साइंस में दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में मेरा शुमार होता है, और कंप्यूटर साइंस मेरा शोबा है। इस शोबे में मैं पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरी तहकीक जो है वो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान उसको तस्लीम करते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्की रखी बात है। आप दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों से, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं, और मैं साइंसदान कह रहा हूँ, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो आपको ये कंफर्म कर सकते हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं खुद इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर और साइंटिस्ट को लीड कर रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप हैरान होंगे, मैं खुद लेक्चरर हूँ, मगर मेरे साथ जो काम करते हैं या मेरे अंडर जो काम करते हैं वो फुल प्रोफेसर हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अंदर, और वो काम करते हैं। ये तो एक जनरल जो है डिस्क्रिप्शन हो गई। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, तो क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद है, क्रिप्टो करेंसी जिससे बनती है, क्रिप्टो करेंसी हो, मेटावर्स हो, NFT हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, या और इससे मिलती जुलती डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, वो सारी ब्लॉकचेन पे बनती हैं। तो मैं ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट हूँ, और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की जिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ब्लॉकचेन पे मैं पिछले कई सालों से तदरीस कर रहा हूँ, यहाँ पे आयरलैंड के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मेरे ब्लॉकचेन पे जो तहकीकी मकाले हैं वो दुनिया के बेहतरीन तहकीकी मकाले माने जाते हैं, और मैंने इस पे एक टेक्स्ट बुक लिखी है जो कि बाकायदा यहाँ पे मास्टर्स के निसाब का हिस्सा है। इसके अलावा मैं 2 PhD स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक पे, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और इनसे मिलते जुलते टॉपिक पे PhD करवा चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया से, और कई मेरे साथ स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो ये सिर्फ एक टॉपिक है मेरा, क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होता है, तो मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करता हूँ। अब ये तो बैकग्राउंड हो गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी कि मैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का माहिर हूँ। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे एक डिजिटल करेंसी है जो कि अपने चलने में कंप्यूटर की मोहताज है, यानी अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो ये काम नहीं कर सकती। इससे पहले ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एदाद व शुमार या डाटा को सेव करते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर नादरा का रिकॉर्ड है, नादरा के अंदर आप जाते हैं, शनाख्ती कार्ड अपना बनवाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, तो नादरा आप कराची के किसी ऑफिस चले गए तो वहाँ पे जो नादरा का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के नादरा के सर्वर को इस्लामाबाद में एक्सेस करता है, और फिर वहाँ पे वो आपकी एंट्री डालता है और डाटा को
ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور یہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیو کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے, چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیو کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن میں سیو کریں. تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے اندر آپ ایک سینٹرل سرور سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے, پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, انسرشن کر سکتے ہیں, ڈیلیشن کر سکتے ہیں. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل اینٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو سمپل سی بات ہو گئی. اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور اس کو جب پہلی مرتبہ شروعات کی گئی اس کی 2008 میں اس کا وائٹ پیپر آیا, 2009 میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا. تو یہ ایز اے پیمنٹ سسٹم کے طور پہ آیا, اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرے گا, ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا, اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار یا سودی بینکاری نظام پہ انحصار کو ختم کرے گا, اور جو جس طریقے سے ہمیں مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو, جو غریب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان سے ہمیں نجات دے گا. تو یہ دعوے کی حد تک تو درست تھا, مگر ود دا پیسج آف ٹائم, ابھی تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنسی طور پہ غلط ثابت ہوئی ہیں. یعنی پوری دنیا کے سائنسدان اور محققین اس بات میں متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے, نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں, نہ یہ ایسٹ ہے, نہ یہ اثاثہ ہے. یہ اثاثہ بھی نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے, کموڈیٹیز میں کرتا ہے, اسٹاکس میں کرتا ہے, یہ اس کے اندر ایسٹ کی بھی صفات نہیں ہے سائنٹیفکلی اکانومیکلی اسپیکنگ. اچھا, اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہے, پھر یہ اتنا معاشرے میں تشکیک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس نئے آئیڈیاز آتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا, پیسے سے پیسہ بنانا. تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا, اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لابیز ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے, پرووائڈ دیٹ کہ آپ قانون کو نہ توڑیں. تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ بیسیکلی جو کاغذی کرنسی نظام ہے اس سے بھی بدترین نظام ہے, اور یہ پیسے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پہ اجارہ داری کرنے کا. اچھا, اب یہ جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں, یہ ان کی رپورٹڈ تحقیقیں ہیں, اور اس میں یہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, یہ اس کے ایک تو سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں, سائنٹیفکلی چیزیں ہیں, اور ایک اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, جواز اور عدم جواز کا. تو میں دونوں پہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومیکلی دیکھا جائے تو ایک کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. تو یہ کرنسی نہیں ہے. کرنسی کی 3 صفات ہوتی ہیں. ایز اے میڈیم آف ایکسچینج, یعنی آلائے مبادلہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. اسٹور آف ویلیو, اس کے ذریعے سے آپ قدر کو اسٹور کرتے ہیں. اور یونٹ آف اکاؤنٹ, اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں. یہ کرنسی کی 3 بنیادی صفات ہیں. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ بھی یوز نہیں ہوتا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے. نہیں, کیوں یوز نہیں ہوتا بھائی؟ آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہے. جیسے یہ کام کرنسی استعمال ہوتی ہے تو ایز اے کرنسی کا مطلب کہ اعلی مبادلہ ہے نا, کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے. ایک تو ماشاءاللہ فقہ کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آپ نے قدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے. تو کچھ شد بدھ رہی ہے فقہ سے آپ کی؟ جی, مفتیان کرام سے ویسے پڑھی ہے, باضابطہ طور پہ نہیں پڑھا. جیسے فقہ البیوع حضرت شیخ الاسلام کی ہے, اس کا ترجمہ پڑھا ہے, اور دوسری کتب پڑھی ہیں انفرادی طور پہ. کیونکہ جو آپ نے کرنسی کی تعریف کی ہے نا, یہ تو علماء کرام جانتے ہیں نا کرنسی کی ڈیفینیشن. وہ بالکل آپ نے وہی تعریف کی ہے جو علماء اور مفتیان کرام کرتے ہیں. تو ایک اچھا گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کچھ فقہ سے بھی آپ کو مناسبت ہے. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلی مبادلہ یہ میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ جو اشکالات ہوں گے نا وہ کلیئر ہو جائیں. تو اعلی مبادلہ تو ہے, وہ کہتے ہیں یار کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہم نے یہ بھی خریدا یہ بھی خریدا. تو لوگوں کے فرض کرنے سے جب ڈالر بن سکتا ہے تو وہ حقیقت میں کاغذ نا,
آپ چاہیں تو اس کو کشتی بنا کے پانی میں چلائیں, ہوا میں اڑائیں. تو جب ایک چیز ڈالر کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے ڈالر مان لیا, روپیے کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے روپیہ مان لیا, تو اصل تو یہ لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. تو ایک ڈیجیٹل کرنسی کو لوگوں نے ایک اعلی مبادلہ مان لیا. تو اس میں مبشر صاحب کو کیوں کیا اشکال ہو رہا ہے جناب ڈاکٹر مبشر صاحب؟ یہ اس کا ذرا اس کو ایکسپلین کریں. جی, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں, آپ خود بھی کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ کرنسی ہے اور اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستانی روپے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پورے پاکستان میں سال میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوں گی وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا. اور پاکستانی روپیہ کرنسی جب کہلائے گا جب ایک اچھی معتبر تعداد اس کی ٹرانزیکشنز میں اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہوئی. ہاں, اسی طریقے سے جب اکانومسٹ نے دیکھا, سائنسدانوں نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کیا اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج اعلی مبادلہ کے طور پہ اس کا استعمال 2% یا 3% ہے. یعنی پوری ٹرانزیکشنز کے اندر 2% یا 3%. باقی کس چیز میں استعمال ہے؟ باقی اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یعنی شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ابھی لگایا, ابھی یہ خریدا اور ابھی بیچ دیا اور پیسے کما لیے. اور کچھ لوگ تقریباً 33 یا 34% لوگوں نے یہ خرید کے رکھ لیا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ پوری دنیا کے اکانومسٹ اس پہ یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ نکلا کہ ایسٹس یا اثاثہ تو ہو نہیں سکتی ہے, ظاہر ہے یہ کوئی استعمال کی چیز تو ہے نہیں, تو اس کو ہم ایز اے کرنسی ہی اگر مانیں گے, اس کی کوئی فقہی تکیف جو جواز کی ہوگی وہ کرنسی ہی ہوگی. اور کرنسی کے طور پہ 2% استعمال ہو رہا ہے, لوگ اس کو ایسٹ ہی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پلاٹ خریدنا ہو تو دنیا میں جہاں بھی پلاٹوں کا بزنس ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے ہو رہا ہے, اس کے ذریعے اسی کا بزنس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جوئے کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ خریدو, جیسی مہنگا ہوگا بیچ دو. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاٹوں کے ذریعے آپ ڈالر خریدنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ ڈالر کے ذریعے آپ پلاٹ خریدیں, تو لوگ اپنے سرمایوں کو بیچ کے کرنسی خرید رہے ہیں. میں اس کو آپ کو اس میں ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں. یہ یورپ جو ہے, یورپ 27 ممالک کا مجموعہ ہے, فرانس, جرمنی, اٹلی, آپ ابھی گھوم کے بھی آئے ہیں. تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ باقاعدہ اپنے سینٹرل بینک اور حکومتی جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہ کریں آفیشیلی, ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی پوری پینشن ان میں ڈوب گئی ہے. دیکھیں, جب میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں, جب یہ بات لوگوں سے کی جاتی ہے نا کہ یورپ منع کر رہا ہے اس عمل سے, تو لوگ کہتے ہیں اصل میں گورنمنٹ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے نا کرنسی سے, تو اور عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے, تو وہ تو منع کریں گے ہی. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واقعی کیا, جیسے آپ نے کچھ وضاحت بھی کی ہے لیکن اس سوال کے جواب میں ہو تو اور زیادہ ذرا وضاحت ہو جائے گی. جی عالمی اجارہ داری ہے, عالمی معاشی اداروں کے, IMF کی, امریکہ کی, برطانیہ کی, یورپ کی, انہی کی اجارہ داری ہے نا. تو یہی ایک اور چیز ہمیں دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ کرپٹو کرنسی کی تہ میں جائیں تو اس وقت جن کی اجارہ داری ہے وہ سرمایہ دار ہیں جو کہ یہود و نصارہ ہیں, جو کہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں. اور حکومتی معاشی نظام میں آپ فرض کرنے کے 200 ممالک ہیں, 200 ممالک میں 200 حکومتیں ہیں, 200 اجارہ داریاں ہیں نا, مگر وہ بھی کچھ کمپلیٹلی اجارہ داری نہیں ہے. ان کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہوتا ہے نا, صارف کی تحفظ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ 17,000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز آ گئی ہیں. آپ اپنی کرپٹو کرنسی خود بنا سکتے ہیں, اور کئی کرپٹو کرنسیز پیسے لے کے غائب ہو گئی ہیں اور آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. تو یعنی یہ کہ اجارہ داری اس میں بھی ہے, جو ہماری جو عام کرنسی ہے اس کی اجارہ داری ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی میں جو اجارہ داری ہے وہ بحکم بدماشی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں جو ادارہ داری ہے اس میں اگر جو کرنسی بنانے والا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو کرنسی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں, شرعی طور پہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی فقہاء اکرام کے بیع و شرع کے جو احکام ہیں نا وہ اب ہم نہیں مانتے. اب زمانہ ترقی کر گیا ہے اور اس میں بائع بھی مبیع بھی معدوم ہے, ثمن بھی معدوم ہے,
اور معدوم کی بے ہو رہی ہے. یعنی میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی حصی طور پہ فزیکلی طور پہ تو موجود ہی نہیں ہے. پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں سائنٹیفکلی کہ یہ ڈیجیٹلی طور پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. دیکھیں ڈیجیٹلی اگر آپ تصویر کھینچیں کسی کی اور پھر واٹس ایپ پہ بھیج دیں تو ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گی نا, مگر یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹلی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اور یہ ایک فرضی نمبر ہے جو ایک بندے نے سوچا اور پھر اس کو لکھ لیا. یعنی پہلی مرتبہ بٹ کوائن بنا تو کیا ہوا, 2009 میں ایک بندے نے سوچا کہ یار میرے پاس بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ہونی چاہیے, اور اس کو کھاتے کے اندر لیجر کے اندر لکھ لیا, اور پھر دوسرے بندے کا نام لکھ لیا, تیسرے بندے کا نام لکھ لیا. پھر 2 سال تک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, قدر ہی نہیں تھی. انٹرانزک ویلیو تو تھی نہیں مگر ایکسٹرانزک ویلیو بھی نہیں تھی. پھر اس کو کریٹ کرنے کے لیے مصنوعی طور پہ اس میں تقوم پیدا کیا گیا, اور 2 سال بعد تقوم یعنی لوگ تھوڑا اس اصطلاح سے نہیں, یعنی ویلیو پیدا کی گئی اس کی. جی آرٹیفیشلی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں, اور وہ جو 2 سال کا عرصہ ہے اس میں 64 لوگ ہیں جن کے پاس ساری کی ساری کرپٹو کرنسی تھی. یعنی آپ 64 لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ساری جو ہے نا اجارہ داری دے رہے ہیں, جو کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اندر فردر اس کی قدر کو بڑھایا, اور قدر کو بڑھانے کے بعد اس کا منشا یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں, اور ابھی تک وہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی تو بنیاد تو یہ ہے کہ جوا اور سٹے بازی کی تو بدترین شکل ہے یہ, مگر اس میں بنیادی نقائص ہیں جو کہ شریعت بے و شرع کے بیان کرتی ہے. مثلا اس میں جو مبی ہے وہ معدوم ہے, یعنی جو بیچنے والی چیز ہے. اس میں جو ثمن ہے یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے, کرپٹو کرنسی کو آپ کرپٹو کرنسی سے خریدیں گے تو شروع میں, تو وہ بھی معدوم ہے, اور معدوم کی بے ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, اس میں غرر کثیر بھی ہے. یعنی جب نئی کرنسی ہم بناتے ہیں تو اس میں غرر کثیر بھی ہے. اس میں بے تحاشا شرعی طور پہ نقائص ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں, غرر کا مطلب میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ ماشاءاللہ علماء والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں. مجھے تو یہ تھا کہ آپ سائنس کی گاڑی اصطلاحات استعمال کریں گے, لیکن آپ تو مولاناؤں کی بھی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو غرر کا مطلب غیر یقینی بے, یعنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس کی ویلیو ایک دم اوپر جا سکتی ہے, ایک دم دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. جیسے آپ تالاب میں مچھلیوں کی بے کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ جتنی مچھلیاں اس کے اندر ہیں میں نے خریدی, اب کیا پتہ ایک نکلے 100 نکلے. تو شریعت میں ایسی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا. اچھا, میں کرپٹو کرنسی کی طرف تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں, کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی کے جو محبین اور عاشقین ہیں ان تک میں آپ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا. میں نے جو کرپٹو کرنسی کے مخالفین ہیں ان تک تو ان سائنسدانوں کا پیغام پہنچا دیا ہے جو اس کے حامی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا ذرا مخالفین کا بھی نظریہ اور تھیوری سامنے آئے نا, اور ظاہر ہے آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بات کا میں سمجھتا ہوں زیادہ اعتبار کیا جانا چاہیے.